रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 15 आयत 63 टू 73। पिछले लेसन में और इसमें भी हम मज़ीद बनी इसराइल से मुतल्लिक़ आयात को समझेंगे। पिछली आयात में इन पर अल्लाह के इनामात और एहसानात का ज़िक्र था। इन आयात में देखते हैं, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और जब लिया हमने पुख्ता अहद, उठाया हमने तुम्हारे ऊपर तूर को, पकड़ लो जो दिया हमने तुमको कुव्वत के साथ, और ज़िक्र करो जो इसमें है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। बनी इसराइल मदीना में भी आबाद थे और मदीना के आसपास भी। जब कुरान उतर रहा था तो इसमें सिर्फ़ अहले ईमान के लिए नहीं, अहले किताब के लिए भी याद दहानी थी और दूसरे लोगों के लिए भी। और जितनी बार इनका ज़िक्र आता है वहाँ आप देखेंगे ईज़ का लफ्ज़ आता है। याद करो वो वक्त, तो किसी को याद दहानी कराई जा रही है उस वक्त के बनी इसराइल और उसके बाद के लोगों को कि अपनी तारीख को देखो, उस वक्त को याद करो। क्यों? ताकि वो बात जो उनके आबाओ अजदाद से कही गई थी उसे ये भी याद करें, जिस पर उन्हें अमल करने के लिए कहा गया था उस पर ये भी अमल करें। और पक्का अहद क्या लिया था? तौरात पर अमल करने का अहद। और वो कब लिया था? जब इनके अमल में कमज़ोरी आ गई, अल्लाह की किताब से गफलत बरतना शुरू की। और किस तरह ये वादा लिया गया, कोहे तूर को उठाकर छतरी की तरह उनके सरों पर मुसल्लत किया गया। सोचें, एक पहाड़ ज़मीन से उखेड़ा जाए, उसे उठाकर उनके सरों पर मुसल्लत किया जाए। सूरत अल-अराफ 171 में भी इसका ज़िक्र आता है। ये पहाड़ क्यों बुलंद किया गया? तो जिस तरह अगर आप अपने बच्चे को कोई काम करने के लिए कहते हैं, अगर वो ना माने तो हम आंखें भी निकालते हैं, गुस्सा भी करते हैं और कान भी पकड़कर कहते हैं करो, क्योंकि कल बड़ा होकर वो ये ना कहे कि आपने मुझे मेरी गलती पर समझाया क्यों नहीं था। तो अल्लाह ताला भी यहाँ हुज्जत तमाम कर रहे हैं। और बनी इसराइल भी अभी चूँकि इतने मैच्योर नहीं हुए थे, जैसे कुछ लोगों के लिए कहना काफ़ी होता है, उन पर बात असर कर जाती है, और कुछ के लिए बात काफ़ी नहीं होती, बल्कि साथ सख्ती भी ज़रूरी होती है। ये बात सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं, हमें भी इससे नसीहत पकड़नी चाहिए कि अल्लाह ने जो किताब कुरान मजीद हमें दी है वो पकड़ने के लिए है और मजबूती से पकड़ने के लिए। ये नहीं कि दिल करे तो पढ़ें, बल्कि कहा वज़्कुरू मा फ़ीही, इसकी तलावत करते रहें, क्योंकि हमारे दिल की हालत एक जैसी नहीं होती, ये उलट पलट होता रहता है। जैसे रोज़ इंसान को ग़ज़ा की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह किताब की और ज़िक्र की भी ज़रूरत होती है। ज़िक्र तकरार को कहते हैं, बार बार पढ़ने को, इसको समझना भी है और इस पर फिर अमल भी करना है। क्यों? ताकि तुम में तकवा पैदा हो। तो तकवा के हसूल के लिए इस किताब को पकड़ के रखना, बार बार पढ़ना और इस पर अमल करना ज़रूरी है। क्यों? ऐसा क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा हो, अल्लाह का डर आए, उसके अहकामात की अतात का तरीक़ा आए और उसकी नाफरमानी से हम बच सकें और आखिरत के अज़ाब से बच सकें। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक फ़लौला फ़द्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन। फिर मुँह फेर लिया तुमने इसके बाद, तो अगर फ़ज़ल ना होता अल्लाह का तुम पर और इसकी रहमत, अलबत्ता तुम हो जाते हसारा पाने वालों में से। यानी इस पहाड़ के सर पर आने के बाद, इकरार करने के बाद फिर वो भूल गए, क्योंकि भूलना इंसान की नेचर में है। मगर अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा मेहरबान है।
اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ پا جاتے۔ یہاں بنی اسرائیل کو ملامت کی جا رہی ہے کہ تم نے کیا کیا، وعدہ کر کے بھلا دیا، مگر اللہ کی رحمت دیکھو، وہ پھر بھی تمہیں چھوٹ دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ ہم انسانوں کے گناہوں کے باوجود، برائیوں کے باوجود ہمیں مہلت دیتا ہے پلٹنے کے لیے۔ گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت جاری رہتی ہے، مگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ان کے وعدہ بھولنے، نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ نے انہیں مہلت دی زندگی گزارنے کی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تو کہا ہم نے ان کے لیے ہو جاؤ بندر ذلیل۔ اب یہاں تاریخ کا ایک اور پہلو یاد کروایا جا رہا ہے، ان لوگوں کا واقعہ جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی۔ اس واقعہ کی تفصیل آیت 163 سورۃ اعراف میں بھی ملتی ہے۔ جیسے مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن افضل ہے، تو یہود کے ہاں ہفتے کا دن تھا، اور ان کے لیے پابندی تھی کہ اس دن کوئی کام نہ کریں دنیا کا، مگر وہ بہت سرپرست اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، ان کے لیے ایک دن بھی کاروبار نہ کرنا بہت نقصان دہ تھا۔ اب اللہ نے ان کو آزمایا۔ ان میں سے ایک گروہ سمندر کے کنارے آباد تھا، جس کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا۔ انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، یعنی کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور اللہ کی قدرت کے اس دن مچھلیاں خوب اوپر آتی باقی دنوں کی نسبت، کیونکہ یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ تو انہوں نے چال چلی، جمعے کے دن وہ جال لگا لیتے، ہفتے کو مچھلیاں اس میں پھنس جاتی اور اس دن وہ نہ نکالتے، اگلے دن وہی مچھلیاں نکال لیتے۔ اس طرح وہ اللہ کے ساتھ ہیلا سازی کرتے اور یہ ظاہر کرتے کہ وہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے، اور اس دن کی مچھلیاں بھی وہ اگلے دن نکال لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے خاص طور پر ہیلا سازی سے منع فرمایا ہے کہ وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں کے ذریعے حلال کر لو، جیسے ہم سود کو تجارت بنا کے حلال کر لیں۔ یہ انسان کے نفس کا شر ہوتا ہے، اسے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ 100 بہانے کر کے کر لیتا ہے۔ تو ان بستی والوں کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ اللہ نے انہیں فرمایا ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دی سزا کے طور پر، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی، ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کیا۔ کہا جاتا ہے ان کی عقل و شعور انسانوں جیسی تھی، ایک دوسرے کی شکلیں بھی پہچانتے تھے، مگر حلیہ سب کا بندروں جیسا ہو گیا تھا۔ ہیلا سازی کی حرمت اس آیت میں ہے، کیونکہ ہیلا سازی میں دھوکہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عملی طور پر خدا کی نافرمانی کر رہا ہو، مگر تعویلوں سے ظاہر کر رہا ہو کہ وہ اللہ کی بات مان رہا ہے، تو یہ صریح گمراہی ہے۔ غلطی کر کے نہ ماننے والوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ غلطیاں تو ہوتی ہیں، مگر ہمیں مان کے ان پر توبہ کرنی چاہیے، پلٹنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی اللہ کے بہت سے واضح حکموں کو ہیلوں کے ذریعے نہ کرنے کے لیے تعویلیں کی جاتی ہیں، جیسے پردے کے حکم کی آیات پر کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تو بنا دیا ہم نے ان کو واسطے ان کے جو ان کے آگے موجود تھے اور جو پیچھے ان کے پیچھے ہوں گے، اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ تو اللہ نے اس دور کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد کی جنریشنز کے لیے بھی انہیں عبرت بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا کہ ہم اور آنے والی نسلیں بھی اس واقعے سے عبرت لیں، سبق سیکھیں، اور یہ نصیحت متقین کے لیے ہے۔ کچھ کے لیے
عبرت اور کچھ کے لیے اس میں نصیحت ہے، یعنی بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے صرف اپنے لیے سبق نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کے لیے بھی سبق بن جاتی ہیں۔ لوگ مدتوں اس کو یاد کر کے دوسروں کو نصیحت دلاتے ہیں۔ یہ عبرت عوام الناس کے لیے ہوتی ہے، مگر جو متقین ہوتے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں کہ وہ ان کے عمل کو بدل دیتی ہے۔ اس نصیحت سے ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے اور وہ متقین ہوتے ہیں۔ نصیحت صرف متقی اٹھاتے ہیں، تو جو لوگ عوام الناس ہوتے ہیں وہ کسی بھی واقعے سے صرف سرسری اور ظاہری اور وقتی سبق لیتے ہیں۔ غیر متقی کی زندگی میں یہ واقعات کچھ تبدیلی نہیں لاتے۔ فرق صرف دل کے دیکھنے کا ہے، کیونکہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اگر کسی واقعے سے ہمارا دل نہ لرزے، قرآن کی آیتوں سے سبق نہ سیکھیں، وہ دل میں نہ اتریں، تو فکر کرنی چاہیے کس بات کی کہ تقویٰ نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دل نرم ہو، تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہو اور قرآن پڑھ کر اثر نہ ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کیا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص مارا گیا اور قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس قتل کی وجہ اور کون مارا گیا تھا، حدیث وغیرہ اور قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، سوائے آیت 72 میں آگے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے قتل کے واقعے کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے اس واقعے کا حل یہ بتایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا کوئی حصہ اس مقتول کو مارو، تو اس سے معاملہ صاف ہو جائے گا، مجرم کا پتہ چل جائے گا۔ یہ حکم سنتے ہی بنی اسرائیل چونک اٹھے کہ گائے ذبح کریں، کیونکہ فرعونیوں کی غلامی میں رہ کر گائے کی پوجا کر کے وہ گائے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس محبت کو نکالنے کے لیے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، تو کیا جواب دیا، یعنی کہ یہ مذاق ہے۔ حالانکہ پیغمبر کسی سے مذاق نہیں کیا کرتے، وہ جاہلوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے حکموں کی تعظیم ضروری ہے، یعنی ان پر سنجیدگی اختیار کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنا اچھا انداز اختیار کرتے ہیں، ان کے اس فضول سوال پر ان سے لڑے نہیں، بلکہ باوقار جواب دیا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنجیدہ بات اور حق بات اللہ کا حکم ہے، وہ کرو۔ اب ان کا رویہ دیکھتے ہیں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرو، ہمیں اچھی طرح واضح کرے کہ گائے کیسی ہو۔ کیسا برا اور تکبر کا رویہ ہے کہ جاؤ تم اپنے رب سے پتہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان، اوانم بین ذالک، درمیانی عمر کی ہے۔ جواب مل گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اے میری قوم کر گزرو، جو تمہیں حکم مل رہا ہے اسے پورا کرو۔ یہاں ہمیں بنی اسرائیل کی سرکشی، تکبر اور پیغمبر اور اللہ کا احترام نہ ہونا، اور پھر جواب ملنے پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے، وہ کہاں باز آنے والے تھے، ماننے والے تھے۔ کہنے لگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے وہ بیان کرے کیا رنگ ہے اس کا۔ فرمایا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ فرمایا بے شک وہ ایک گائے ہے، زرد رنگ کی، چمکیلا رنگ ہے اس کا، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو، یعنی جو دیکھے خوش ہو جائے۔ اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کی حجت بازی، ٹال مٹول نظر آ رہی ہے۔ پھر کیا کہا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، کہ اپنے رب سے دعا کریں
وہ بیان کرے ہمارے لیے وہ کیسی ہو۔ بے شک سب گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، یعنی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بتائے وہ کیسی ہے، وہ کام کرتی ہے یا نہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پا لیں گے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک وہ گائے نہ پاتے۔ تو ہمیں بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ کہنا کا بہت بڑا فائدہ ہے، اللہ اس کام کو بھی کروا لیتا ہے، بس نیت صحیح ہو۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، موسیٰ نے کہا اے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک گائے ہے، نہ وہ ہل چلاتی ہے زمین میں اور نہ وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سلامت ہے، نہیں کوئی داغ اس میں۔ قول الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لایا ہے تو حق۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ وہ گائے کیسی ہے، حالانکہ حق تو پہلی بار ہی آ چکا تھا۔ انہیں صرف ایک گائے ذبح کرنے کو بولا گیا تھا، اور وہ کوئی بھی ہوتی، مگر اصل میں وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو انہوں نے ذبح کیا اس کا کو حالانکہ وہ نہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اب یہاں وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا پھر اس میں تم ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، اور اللہ نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ انسان اگر برے کام چھپا کر بھی کرتا ہے تو اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو کہا کہ اس کا بعض حصہ اس پر یعنی مقتول پر مارو، اس طرح مردوں کو بھی اللہ زندہ کرے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو ہی وہ ٹکڑا اس مقتول کو مارا گیا وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اس واقعہ سے اللہ بنی اسرائیل کو سبق سکھا رہے تھے کہ تمہارا جو آخرت پر ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس واقعے سے سبق سیکھو۔ قیامت کے دن اللہ تمہیں ایسے ہی اٹھائے گا اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو اور بات کی حقیقت کو سمجھو۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے دو عقائد کو درست کرنا چاہ رہے تھے کہ گائے ذبح کرنے سے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے، تو اللہ نے بتایا کہ گائے ذبح کرنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جیسے اس مردے کو زندہ کر رہ سکتا ہے، قیامت کے دن تم سب کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دین میں حجت بازی نہ کریں، ہیلہ سازی نہ کریں، اللہ کے سوا کوئی نقصان نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کرے گا اور سب کو کچھ وہ کھول کر بیان کرے گا جو ہم نے عمل کیے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔